गुजारिश गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में हमारी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इनमें से 80 तालिब-ए-इल्म पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में हमारी स्कॉलरशिप में ज़ेर तालीम है। डायरेक्टर अपने खिदमत को बहुत लगन के साथ जारी रखे। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। माह सयाम की बाबरकत घड़ियाँ अपने उरूज पर हैं और पहला आशरा इस वक्त जारी व सारी है। यकीनन आप माह सयाम की रहमतों और बरकतों से फैज़याब हो रहे होंगे। माह सयाम कुर्बानी, खिदमत और इंसानियत का दरस देता है। माह सयाम के दौरान हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और नादार और मुस्तहिक अफराद की हर मुमकिन मदद करें। समाजी तंजीमें भी अब इस मकसद के लिए आगे आ रही हैं। मैं इस वक्त हाई स्कूल डगोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर नसीब बी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से आज मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया जा रहा है और साथ साथ एजुकेशन स्कॉलरशिप्स भी तकसीम की जा रही हैं। मुस्तहिक और ज़हीन बच्चों को लैपटॉप्स और टैबलेट्स दी जा रही हैं और साथ साथ जो मुस्तहिकीन हैं उनमें राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। गुज़िश्ता कई सालों से नसीब बी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इस नौयत के प्रोग्राम्स यहाँ पर जारी व सारी हैं और आज गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की बनफ़्स नफीस इस तकरीब में शरीक हैं। डायरेक्टर नसीब बी वेलफेयर फाउंडेशन शकूर नबी ने स्कर्द टीवी को बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से वो इस काम में मगन है और इस काम का बुनियादी मकसद माह सयाम में मुस्तहिकीन अफराद की मदद करना है और इनके जो वालिद हैं हाजी नबी जो कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम हैं, वो अपनी इनकम का एक हिस्सा यानी कि 10 से 15% हिस्सा जो है वो समाजी कामों में सर्व करते हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए और इसी बुनियाद पर हर साल बेशुमार तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं और साथ साथ माह सयाम के दौरान और दिगर महीनों में राशन प्रोग्राम भी किया जाता है, तवातुर के साथ किया जाता है। इस बार मुख्तलिफ़ जो शख्सियात हैं उन्होंने कोलैबोरेशन भी की है, उन्होंने भी अपने हिस्से का दिया जलाया है और ऑर्गेनाइज़र्स की जानिब से ये अपील भी की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुखय्यर हज़रात इस मुहिम का हिस्सा बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद की माली मदद और मावनत हो सके। तो आए कुछ इसी हवाले से, इस राशन मुहिम के हवाले से और राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, एजुकेशन स्कॉलरशिप के हवाले से मुंतज़मीन से भी जानते हैं और मेहमानों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा काम था और मुझे ये आइडिया नहीं था शुक्र साहब कि वेलफेयर इतना अच्छा काम कर रहा है। आज आइडिया हो तो इंशाल्लाह ये आगे और भी बढ़ाएंगे। सही, हुकूमती सतह पर भी हर साल रमज़ान पैकेजेस शुरू होते थे, इस साल हम देख नहीं पा रहे हैं, खास सस्ते बाज़ार भी चलते ये आप हुकूमत के किसी आदमी से पूछो। आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है? नहीं, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं। आप ये बातें वज़ीर आला से पूछे और उनके मिनिस्टर मुश्ताक साहब यहाँ हैं, उनसे पूछे। सर, एक जेन्युइन मसला है हेल्थ एनरोलमेंट फंड के हवाले से। वो मुझे पता है। ये है कि वो फंड बंद हो चुका है और बड़े मसाइल हैं गरीबों के लिए। इस हवाले से आप अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हिस्से से बढ़ के करेंगे, ये ज़रूरी है, लेकिन बंद होना नहीं है। ये हो सकता है कुछ वक्त के लिए बंद हुआ हो, तो इसमें वज़ीर आला ने बड़ा कोशिश करके वो किया है, तो ये बंद नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं वज़ीर आला से राब्ते में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं स्कर्दू टीवी स्पेशली अंजुम साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कवरेज के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आसिफ अशूर साहब का और आपकी टीम्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले से आप लोग को काफ़ी हमारे जो वेलफेयर के जो काम है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी दिए हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे पिछले हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे जो तकरीब है माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत अंदाज से कंप्लीट हुए हैं, जिसमें गवर्नर साहब भी था, डिप्टी कमिश्नर साहब भी था और तमाम मेहमानान गिरामी भी यहाँ मौजूद था। इस हवाले से
جو اسکالرشپ تھا اس سال تقریباً ہم نے کوئی 180 کے قریب اسکالرشپ ہم نے دے چکے ہیں، اور مختلف سکولوں میں IT لیبس بھی دیے ہیں، اور کچھ سکولوں میں چیئرز کی کمی تھی اس کو بھی ہم نے دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ رمضان پیکیجز کے بھی ابھی ساتھ میں باہر رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بھی جو تقسیم کیے ہیں تقریباً کوئی 250 سے 300 گھرانے کا راشن یہاں پہ تقسیم کریں گانچے میں۔ ریسنٹلی اسکردو میں ہم نے تقریباً کوئی 100 سے قریب راشن دے چکے ہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ تمام یہاں کے علاقے کے نوجوانوں سے اسپیشلی اور تمام معزز لوگوں سے آپ ہمارے ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ الرحمن جو دیا ہم نے جلایا ہے اس کو ہم مزید تھوڑا وسیع کرنا چاہیں گے۔ اسپیشلی جو ویژن ہے میرے والد صاحب نے پچھلے تقریباً کوئی 5-6 سال پہلے سے اس کو اپنے والدہ محترمہ مرحومہ کے نام پہ بنایا تھا، یہ نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ تو اس میں ہمارے کمپنی جو کویت میں اس میں سے ہم نے تقریباً کوئی 15% ہم نے شیئر نکالا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں بھی جو بزنس ہے، جو ہوٹلنگ ہے گاڑیوں کا اور کنسٹرکشن کے جو بزنس ہیں ان میں سے ہم نے 10% شیئر نکالتے ہیں۔ تو میکسیمم تقریباً بنتے ہیں کوئی مہینے کا 15 لاکھ، تو کوئی 18، کوئی 5، کوئی 10 مختلف بنتے ہیں، اس میں 10% ہم نے اس حساب سے اسکالرشپ اور صحت کے حوالے سے ہم خرچہ کر رہے ہیں۔ تو آپ سب کا ہم چیئرمین صاحب کی طرف سے بھی آپ سب کو شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے، اور اس کا ویژن بھی یہی ہے کہ بس صحت اور تعلیم کے حوالے سے کام کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ایک تقریب میں کھڑے ہیں جہاں پہ یہ NGO جو ہے یہ جو ہمارے غریب عوام ہے اس تک راشن پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو مستحق طلباء ہیں ان کے پاس اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ہم اس NGO کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اسی طرح اپنا کام جاری رکھے گی۔ اللہ سے شکر نبی صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم ہے وہ شاندار کام کر رہے سر۔ یہاں پہ تعلیمی حوالے سے ان کا جو کردار ہے وہ لائق تحسین ہے، کیونکہ بیک ورڈ ایریا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے بہت سے مسائل سے ٹیچر کے کمی سے لے کے لوگوں میں شعور کے حساب سے، تو ان سب میں یہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ تو باقی راشن وغیرہ بھی غریبوں کے دیتے ہیں، لیکن جو ان کی سب سے جو بہترین جو کام ہے وہ مجھے جو پسند ہے وہ تعلیم کے حوالے سے، تو میں ان کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر نبی کے لیے تمام نیک خواہشات پیش کرتا ہوں سر۔ نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بانی غلام نبی صاحب جو کہ اس وقت مقیم ہیں کویت میں، اور ان کے فرزند ارجمن جو کہ ابھی آپ نے ان کے تقریر سنی، جو کہ ابتدا سے ہی اس قسم کے فلاحی کاموں میں دلچسپی سے کام لے رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کنیس آب گندس تھے، پانی کے لیول پر ہم کنیس والے انتہائی پسماندہ تھے۔ ان کی مہربانی سے کنیس میں اب پانی وافر مقدار میں دستیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو گویا کنیس کو انہوں نے ان باپ اور بیٹوں نے جنت بنایا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس طریقے سے پورے بلتستان بلکہ پاکستان کے لیے بھی انہوں نے انشاءاللہ العزیز ان کی خدمات حاصل ہو جائیں گے۔ وہ پہلے بہت بہت شکریہ کہ شکر نبی نے ضلع گانچے میں اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز انیشیٹ کی ہیں، کیونکہ ضلع گانچے میں ایک تو پسماندہ علاقہ ہے، اور ہمارے یہاں پر جو اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملنے کی وجہ سے وہ آگے اپنے جو ایجوکیشن کو اویل نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت زیادہ ایسے نیڈی لوگ بھی ہیں جو اپنے جو اخراجات کو بھی پورا نہیں کرتے ہیں، اور اس زمین میں یہاں پر اس طرح کی جو ویلفیئر آنا اور اس طرح کی انیشیٹ کرنا یقیناً ضلع گانچے کے لیے بہت ہی اچھا اقدام ہے، اور اس کم عرصے میں تقریباً 150 سے اوپر جو اسٹوڈنٹ کو تعلیم دی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے معاشرے کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں یا اپنے معاشرے میں آپ تعلیم دے دیں۔ تو یقیناً یہ جو تعلیم کی جو زیور ہیں اس کو آہستہ کرنا یقیناً بہت ہی قابل احسان اقدام ہے، تو جس کے لیے ہم پورا گانچے کی طرف سے ان کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ شکر نبی صاحب اور ان کے والد محترم کو اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے، جو غریب لوگوں کے لیے جو نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن والے جو خدمات کر رہے ہیں، خصوصاً رمضان میں جو انہوں نے اس پیکیج کا جو اعلان کیا ہے اور جو تقسیم کی ہے، اس کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن سیکٹر میں ان کی طرف سے جو کار خیر ہو رہے ہیں ان کو بھی لیانے گانچے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سب ڈویژن ڈغونی میں
میں جتنے مسائل جو درپیش ہیں وہ نسبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو ایک امید کی کرن جاگی ہے یہاں کے عوام کے لیے. تو میں بحیثیت ایک سول سوسائٹی کے فرد ہونے کے ناطے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے علاقے کے میں سب سے زیادہ, ورنہ تو چراغ تلے اندھیرا رہتا تھا, لیکن انہوں نے وہ روایت چینج کر کے سب سے پہلے اپنے ہی علاقے سے, اپنے ہی گھر سے انہوں نے اس کا سٹارٹ لیا ہے, اور علاقے میں بڑے فلاح و بہبود کے کام ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے, توفیقات میں مزید اضافہ کرے. سب سے پہلے میں گورنر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لایا, اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات پہ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے نوجوانان ایڈوکیٹ صاحب اور انجمن طلبہ بلغار جو کہ کئی عرصوں سے یہاں پہ اس ڈیڈیوشپ کے لیے کوشاں تھا, لیکن اس میں کچھ مخصوص میں سازشیں کی وجہ سے یہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو الحمدللہ آج گورنر صاحب نے ہمیں ریکویسٹ کیا تھا, تو الحمدللہ آج اس نے اعلان کر دیا ہے کہ کل انشاءاللہ جا کے گلگت سے وہ ڈیڈیوشپ الگ کر دیں گے, کیونکہ ضرورت بھی تھا. اور میں انجمن طلبہ بلغار کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے, ہم تو خیر نئے آئے ہیں, لیکن انجمن طلبہ بلغار جو کہ بلغار اور ڈونی لیول پہ جو ایجوکیشن اس وقت اگر عروج پہ ہیں تو یہ انجمن طلبہ بلغار کی ہی کارنامہ ہے. اس وقت موسم سرما اپنے جوبن پر ہے, اور چونکہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں, بارش کا مہینہ ہے, اور بارش کے مہینے میں بھی سردی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. اور چونکہ جو محنت کش طبقہ ہے, جو مزدوری کی غرض سے گھر سے باہر نکلتا ہے, ان کے لیے سازگار موسمی حالات کا ہونا ضروری ہے. جو مزدور طبقہ ہے وہ بے روزگار ہو چکا ہے, چونکہ سیزن ابھی تک آیا نہیں کنسٹرکشن کا یا دیگر کاموں کا, تو ان کے گھروں میں بھی جو صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے, وہ بھی مالی مشکلات سے دوچار ہیں. ایسے میں سماجی تنظیموں کے علاوہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر رکھیں, اور ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ لازمی طور پر کریں. چونکہ کہاوت ہے اور یہ سننے میں آتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت زیادہ پکوان ماہ سیام کے دوران پکاتے ہیں, اور ہمارے دسترخوان پوری طرح سے سج جاتے ہیں, اور ان کھانوں کی مہک ہمسایوں تک چلی جاتی ہے. اور خدا نہ خواستہ ہمارے ہمسائے میں اگر کوئی مستحق گھرانہ مقیم ہے اور وہاں تک ان کھانوں کی مہک جاتی ہے, اور بچے وہاں پر ضد کرتے ہوں گے کہ ہم نے بھی یہی کھانا کھانا ہے, تو پھر ہم بھی یقیناً ثواب کے بجائے گنہگار ہی ہیں. چونکہ اپنے ہمسائے میں اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کر افطار کرتے ہیں تو یہ روزے کا اصل مقصد نہیں ہے. روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا دسترخوان ہے وہ وسیع ہو, اور ہم اپنے دسترخوان سے بانٹنا سیکھیں. ماہ سیام آپ کو بانٹنا سکھاتا ہے, قربانی کا جذبہ آپ کو سکھاتا ہے. اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے, جو 3 روزے سیدہ اور مولائے کائنات نے رکھے, اور تینوں روز این افطاری کے ٹائم پر ایک غریب ایک فقیر آ کر ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلا دے, اور افطاری کا پورا سامان اس فقیر کے حوالے کیا جاتا ہے. اور اہل بیت اطہار نے یہ درس مجھے اور آپ سب کو دیا ہے کہ آپ کے دسترخوان سے چیزیں جو ہیں وہ دیگر گھروں تک بھی پہنچنی چاہیے. آپ کا دسترخوان دوسرے دسترخوانوں کے لیے ایک سبب بھی بننا چاہے.